जन्नत के पत्ते बाब नंबर 8। इस्तिक़लाल जदेसी में मामूल की चहल पहल थी। ठंडी सी धूप गली के दोनों एतराफ में उठी कदीम इमारतों पे गिर रही थी, गोया सुनहरी बर्फ हो। वो जहान के साथ साथ चलती गली में आगे बढ़ रही थी। फिर इत्तेफाक हुआ था कि उसने सियाह स्कार्फ और सियाह स्कर्ट के साथ ग्रे ब्लाउजर पहन रखा था, और जहान ने सियाह जीन्स पे ग्रे आधी आस्तीन वाली टी शर्ट। आज जब वो इधर आई थी तो उसने ख्वाहिश की थी कि वो इस्तिक़लाल स्ट्रीट को ख़त्म करना चाहती है। उसे इस गली का अंत देखना था। अब वो इसीलिए चलते जा रहे थे। कुछ पियोगी? जहान ने रुक कर पूछा। फिर जवाब का इंतज़ार किए बिना एक कैफ़े में चला गया। जब बाहर आया तो उसके हाथों में 2 डिस्पोजेबल गिलास थे और बगल में रोल शुदा अखबार। शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए गिलास थामा। झाग से भरा पीना कोला डाला। नारियल और अनानास की रसीली खुशबू और दूर टॉक्सन स्क्वायर से उठती ट्यूलिप्स की महक। उसने आंखें बंद करके सांस अंदर खींची। जहान सिकंदर का इस्तांबुल बहुत खूबसूरत था। अच्छा है, वो खुद ही तबसरा करता घूंट भर रहा था। हया ने उसका गिलास पकड़े हाथ को देखा। उसने वो प्लेटिनियम बैंड नहीं पहन रखी थी। ये उनकी मंगनी के बाद पहली मुलाकात थी, और इसमें इतनी अना तो थी कि उसे खुद से कभी इस मौजू को नहीं छेड़ना था। तुम इस रोज 2 दफा आई थी, बैकडोर की जरूरत क्यों पड़ गई? वो सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। यकीनन उसके वर्कर ने उसे पूरी रिपोर्ट दी होगी, मगर जवाब उसके पास तैयार था। आयशे गुल ने बेशक कहा था कि शक से बेहतर जवाब कोई नहीं होता। आयशे गुल ने बेशक कहा था कि सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता, मगर उस वक्त आयशे कौन सा देख रही थी? कोई जानने वाला नजर आ गया था। हाले और मैं ने उससे टकराने से बेहतर समझा कि दूसरी गली में चले जाएं। वैसे भी शटल के आने तक हमें इंतजार तो करना ही था। अगर कभी पिछली गली में कोई जानने वाला मिले और तुम्हें इस्तिक़लाल स्ट्रीट में आना पड़े तो बेशक बर्गर किंग के उसी दरवाजे को इस्तेमाल कर लेना। इसकी पिछली तरफ घंटी लगी है। खाली ग्लास खाली करके जहान ने कचरेदान में उछाल दिया। हया का अभी आधा ग्लास बाकी था। तुम बताओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफी बुलंद आवाज में बोल रही थी। करीब से गुजरते तारीखी सुर्ख ट्रॉम में सवार सयाहों का ग्रोह ऊंची ऊंची सीटियां बजा रहा था, जिसके बायस कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। अगले माह का सोच रहे हैं, तब तक तुम भी फारिग होगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में ही घूमे फिरेंगे और कुछ कतर, पेरिस, दुबई वगैरह जा रहे हैं। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो ना, फिर जुलाई में वापस आकर क्लियरेंस करवाना और पाकिस्तान चली जाना। मैं अपने दोस्तों के साथ बेवकदा में रहना चाहती हूँ। गो की जहान के साथ लंदन जाने का ख्याल काफी पुरकशिश था, मगर उसने फौरन हामी भरना मुनासिब ना समझा। ओह, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक वही रिपोर्ट लिख रही हो। जहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हया ने गर्दन फेर कर उसे देखा, हालांकि दोस्त छापने के लिए तैयार थी, मगर जहां के मना करने पर उसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो इस बारे में सोच रही थी तो इससे लगा उसे यह सब कुछ बाएतमाद शख्स से शेयर करना चाहिए, और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पे एतबार नहीं था। तभी सुबह उसने मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने उसे जहन से निकाल दिया है। गुड गर्ल। वो एकदम उसके बिलमुकाबिल आ खड़ा हुआ, यूं कि हया के सामने का मंजर छुप गया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाज़ दफ़ा जो हम देखते हैं वो हो नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कहते हुए उसने रोल शुदा अखबार खोला और फिर से लपेटने लगा, यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम की सुनहरी कोन की तरह उसने अखबार को रोल कर दिया। फिर उसने हया का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से गिलास उसे पकड़ाया। एक चीज होती है नजर का धोखा। लोग वो नहीं होते जो वो नजर आते हैं, और जो वो होते हैं उसे वो छुपा कर रखते हैं। उसने ग्लास कोन को मुंह में उंडेल दिया। जूस दहार की सूरत अखबार के कोन में गिरने लगा। जहान ने खाली गिलास हया को थमाया और अखबार की कोन को मजीद लपेटना शुरू किया। फिर उसका मुंह बंद कर दिया और मुखालिफ सिम से अखबार खोलने लगा। तहें खुलती गईं और पूरा अखबार सीधा खुल के सामने आ गया। सफ़ेद सूखे थे और जूस गायब। जबरदस्त, वो मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। वो जानती थी कि यह कोई ट्रिक था। उसने यकीनन कमाल महारत से जूस कहीं आस पास गिरा दिया था, या फिर कुछ और किया होगा। बहरहाल उसका अंदाजा मुतासिर कुन था।
وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جہان نے اخبار اب دور رویت دیکھ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفتن حیا کا موبائل فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا، میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں، تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں، اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان۔ ریلی؟ جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو جاننے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھمایا، تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا۔ پینا کولا ایک دھار کی صورت میں گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے گا تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ میں نے یہ کیسا کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان، اس نے تحقیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہیں تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دیں۔ وہ دور سامنے گلی کے اختتام پہ ایک اونچا ٹاور تھا، جس نے گلی کا دھانا بالکل بلاک کر دیا تھا، جیسے زمین سے اگ آیا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسے ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، گلاٹا ٹاور، غلطہ ٹاور، جسے جاننے کیا تمہیں تجسس تھا؟ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پہ گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود سے فون کیا، تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ وہ ذرا جتا کر بولی، جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا۔ ساتھ ہی جو کچھ بیوک ادا میں وہ جان پائی تھی، اس نے وہ احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کرانا چاہتی تھی، مگر جہان نے منع کر دیا۔ روانی میں وہ کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ تو منع کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی انات کے باعث کچھ کہہ رہا تھا یقیناً۔ ایک رپورٹ سے اے آر پی جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت زدہ مہرے تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں، نہ کوئی فائل کھلتی ہے۔ مگر میں نے سنا کہ اس کی عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کاٹ کر بولا، لیڈی کوبرا سے ادالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ زچ ہو کر بولی، مجھے تو لگتا ہے حیا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں کہ آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس فورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر
پل تلے بہتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک پھیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اور آپ کے اس رابطے کو کبھی بھی غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پہ بگلوں کا ایک غول پھٹ پھٹاتا ہوا اڑا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے بھورے سفید پروں پہ مرکوز کیے بالکل ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اسی جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ بس اب پل کے آخری حصے پر تھی۔ بگلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑپڑاتا ہوا گزر رہا تھا۔ سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ پل پیچھے رہ گیا۔ گورسل اب پرانے شہر اناتولیہ یا ایشیائی حصے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز یکسوئی سے سن رہی تھی۔ سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس سے انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، ورق الجنتہ۔ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام تھا۔ گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا رش اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہے حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر رکا۔ اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکے، وہ انہیں محصور کر دے، ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوع حد پار کراتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا، انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں، لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورق الجنتہ ہے۔ پرانے شہر کے قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رنگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نیلاہٹ ان پہ چھا رہی تھی۔ وہ سانس روکے موبائل کان سے لگائے دم سادھے بیٹھی سن رہے تھے۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے، تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، بخشش مل جاتی ہے، مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا، دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا، سحر کا ایک بلبلہ جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ ہالے نے ڈروم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پھیل کتابوں میں منہمک تھی چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نہیں میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو، اتنا ضروری کیا ہے؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے مصر تھی سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پازل بکس بھی بیگ میں ڈال دیا اور بھینی مونگ پھلی کا ایک پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی پین اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ حالے نے پرس اور چابی سنبھالی۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، لڑکیاں، عورتیں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں جانب ہالے۔ درمیان اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر رکھ دیا تھا، وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ گلاس میں کھانے کی عادت۔
روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پہ انگریزی میں چھپا تھا فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ، چہرے کا حجاب واجب یا مستحب۔ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھی۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کی تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھی، سو ڈائی سنبھالے لڑکی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کرے تو گناہ، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کرے تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب ہے، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازمی ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پہ پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پہ پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ سو جو آیت سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اٹھ چکی تھی، وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتی مقرر کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھی اور تب ہی وہ مطمئن ہو چکی تھی، اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پہ آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور حالے باری باری پیکٹ میں انگلی ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھیں۔ رہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل والا واقعہ حج کے موقع کا تھا اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ 2 فاختائیں تیزی سے اڑتی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھی اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں 2 حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکل مار کر دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تائفرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی۔ اب وہ راستے پہ اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پہ اب ایک اور عبایا اور اسکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں، خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستحب والوں کی دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔
اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہہ سکتے ہیں، تو وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ حال میں بے حد بے اختیار قہقہہ بلند ہوا، شیشے کی دیواروں میں بھی مسکرائیں اٹھیں۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پورا حال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا۔ جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں، جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33 نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% لے جاتے ہیں، اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5ویں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے، ایکسٹرا سوال، جب کہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگ ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی اپنا ایک سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ تاثر غلط ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ بھی گناہ ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالی تو پورو نے پیکٹ خالی کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی، اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری ایک سوئی اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ اس کے سوال پہ حال میں موجود خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں سے یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہی۔ ہم جلد جلس ہی ہو ہی جاتے ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے، نمازیں ہم پوری نہیں پڑھتی، جو پڑھتی ان میں کبھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ، یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل ہو جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس ایمان نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپک کے مقررہ کو سن رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ہر عقلت اس کی دائمی آگ، بھڑکتے آتش دان، دھکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نکسی کی تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں گے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب تھا، تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں، میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے۔ سوچا ہے آپ نے، اس واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکی، حال میں اس طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب مستجب ہے یا واجب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔
وہ اسٹیج سے اتری اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ خاموش سی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی لڑکی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جناب لب کی میم وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ یس، وہ پلٹی، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان، ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کا سامنے کو گرد دایاں تکون پلو اٹھایا اور اسے پہلے گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڈسا، پھر کچھ حصہ دایاں کی طرف اس طرح اڈسا یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ لیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کنگالتے ہوئے پلٹ کر گئیں۔ اتنی سی بات تھی، وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گٹھا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ بس ویسا ہی تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ اناتولیہ کے بازار میں چہل قدمی کرتے، گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی سعی کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا تھا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بناتی رہی۔ پھر کہیں کوئی گٹھن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، ٹھوڑی یا پیشانی سے، سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتی ہے۔ پھر کیسی پریشانی! لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ ڈوم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے معتصم اور حسین اترتے دکھائی دیے۔ حسین لمحے بھر کو ٹھٹکا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی، کتاب پہ جھکی، ذہنی طور پر ابھی تک اسی حال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پردے ٹکرایا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی کبھی اللہ کی بات نہیں سنائی ہی۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی یہی کرتے تھے، اپنی ہی کہتے رہتے تھے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں۔ کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے۔ پھر کسی واعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔